जी भर के जितने आंसू हदीये में पेश कर सकते हो शरीकतुल हुसैन की बारगाह में पेश कर दो। बस अपने तस्वर कदे में तस्वीर सजा लो, सर से पांव तक कहने को हुसैन है, देखने को जख्मों का बाग है। पढ़ने वाले आपको सुना देते हैं, कोई कहता है 1950 जख्म, कोई कहता है 3950 जख्म। मिंबर की कसम, तुम्हारा लहू रोने वाला इमाम एक मजलिस में मौजूद है। पढ़ने वाले ने पढ़ दिया 6950 ज़रबत दर बदन कि 3950 जख्म लगे, खून का फवारा उबला, मुंह पे मातम करते हुए सज्जाद खड़े हो गए। फरमाया मेरे बाबा मजलूम के जाकिर, तूने मेरे बाबा के जख्मों की तादाद घटाई क्यों है? मौला मैंने तो यही सुन रखा है कि 3950 जख्म। अब अगर दिल फट भी जाए तो तअज्जुब न करना, फरमाते 3950 जख्म तो सिर्फ तीरों से आया था, 4000 जख्म नेज़ों से, 4000 जख्म तलवारों से, 4000 जख्म पत्थरों से और जख्मों में जख्म इलावा। हमारा इतने जख्म क्यों? और मैं शाम के अलावा 22 रियासतों की फौज जिसे मारने वाली हो, कितने जख्म आने चाहिए उस मजलूम में करबला को। घोड़ा तुम्हारे जख्मी इमाम के सामने। अभी मैं बार नजम शाह साहब का जुमला सुन रहा था, फौरन मेरे ज़हन में ये रिवायत ताजा हुई कि अज़ादारों को बता दूंगा। 3 शहीद ऐसे हैं मैदान करबला के जिनके घोड़े पे सवार होने का रंग जुदा गाना है। शहजादा अली अकबर शबीह पैगंबर जब घोड़े पे सवार होने लगे, हम शक्ल नबी ने भी दाएं बाएं देखा कि कौन पकड़ेगा मेरी रकाब। बस मैं इशारे से गुजर जाऊंगा। अचानक एक हाथ रकाब में आया, लेकिन हाथ मर्दाना नहीं था। अल्लाह अकबर। शहजादा अकबर ने तड़प के देखा तो जनाब कुबरा ने रकाब पकड़ी हुई है। दूसरे जब मसजूद वफा ने घोड़े पे सवार होना चाहा, अभी आपने शाह साहब से सुना कि जनाब उम्मे फरवा ने अब्बास की रकाब पकड़कर सवार कराया। अब मुझे माफ कर देना अगर दिल पे चोट लगे, ये दोनों शहीद तो ऐसे थे ना कि पहली बार सवार होना चाहा, रकाब थामी गई, सवार हो गए। लेकिन जब सुल्तान करबला आए, पहले दाएं देखा, फिर बाएं देखा, आसमान की तरफ देखकर कहा रिजन बेखलावे बदसलीमन ले अमरे बिला तशबीह। पांव रकाब में डाला, हाथ कोच में रखा। जितनी बदन में उस वक्त जाहिरी ताकत थी बतूल के बेटे के हुसैन ने जमा करके जोर लगाया। मैं माफी इसी बात की मांग रहा हूं कि तुम्हारा दिल दुखेगा जरूर, लेकिन किताबें बताती है हुसैन जीन तक पहुंच नहीं सका। कमर पे दोनों हाथ रख के हुसैन ने मक्तल की तरफ देखा। अब्बास, अकबर, कासिम, सारे कहां सोए हुए हो? आज मेरी रकाब पर आज मुझे घोड़े की जीन में सवार कराने वाला कोई नहीं। तमाम शोहदाए करबला की लाशें तड़पी। मौला हुज्जत की हैसियत में अब्बास अकबर कहां हो, सवार कराओ मुझे। मौला हुज्जत की हैसियत में हमें दुनिया में वापस बुला, शहादत समझ के रकाब पकड़ेंगे। आलिमाना तहकीक और जिम्मेदारी के बाद कह रहा हूं, लिखने वालों ने सिर्फ बज़ाहिर ये लिख दिया कि आसमान से एक सफेद रंग का परिंदा उतरा जिसने अपनी मिनकार में रकाब पकड़ी। तहकीक पे पता चला रकाब थामने वाला जिब्रील था।
جس نے پرندے کی صورت میں بطول کے لال کو سوار کیا زین پہ، سوار ہوئے، بس کمی ختم کر دی میں نے، طائرانہ نظر مخدرات عصمت پہ ڈالی، یا زینب یا ام کلثوم یا ام رباب یا سکینہ علیکن منی سلام، میرا آخری سلام۔ میں نے کہا تم نے سنا، حسین کے خیمے نہ رہے، امام باڑہ بن گیا، کوہرام ماتم، تڑپ گئی علی کی بیٹی، بیویوں کیا سن رہی ہو؟ حسین کا آخری سلام ہے، پھر میدان قیامت سے پہلے حسین نہیں ملے گا۔ ہجوم کیا مستورات نے، بی بی نے کہا ایسے نہیں، پریشان نہیں کرنا میرے حسین کو، باری باری ودا کرو۔ حسب رتبہ بی بیاں ودا کر رہی ہیں حسین سے، کوئی حسین کی پاپوش چوم رہی ہے، کوئی رکاب، کوئی زانو، کوئی دامن ابا۔ آخر میں ایک بی بی نے صف چھوڑی، لفظوں کا میں ضامن آنسوؤں کی بھیک خود مانگنا، بلا تشبیہ اس بی بی نے ایک ہاتھ حسین کی طرف بڑھایا، حسین زین سے جھکے اور دونوں باہیں زینب کے گلے میں ڈالے۔ کافی دیر تک بھائی بہن کے کانوں میں سرگوش، تاریخ خاموش ہے۔ جی مجھے کوئی جلدی کہ ہاتھ نہیں جوڑنے، بہن نے ایک ہاتھ بڑھایا، بھائی زین سے جھکا بھی، اور دونوں باہیں بہن کے گلے میں ڈال دی۔ کافی دیر تک بی بی کے کان میں حسین سرگوشی کرتے رہے۔ اللہ جانے بھائی نے کیا کہا، اللہ جانے بہن نے کیا سنا۔ رونے والا ختم ہو گیا ابھی تک نہیں، ابھی بھی ایک مستور باقی ہے۔ صاف چھوڑی، جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت ہے اس کے لیے جھولا۔ حسین کی سواری کے سامنے کھڑی ہے، نہ رکاب چومتی ہے، نہ ہاتھ چومتی ہے، نہ ہاتھ ملاتی ہے، بس انگشت عبرت منہ میں ڈال کے کبھی بیویوں کو دیکھتی ہے، کبھی حسین کا چہرہ، کبھی بیویوں کی صف، کبھی حسین کا چہرہ۔ منڈی والوں جب کافی دیر گزر گئی، حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا، سکینہ میرا وقت بہت تھوڑا ہے، بیٹا میرا وقت تھوڑا ہے، مجھے میدان میں جانا ہے۔ تو کہ کہا، بابا وہ دوسری بیویاں تھی جو ہاتھ ملا کے چلی گئی، مجھے تو سینے کا بستر یاد ہے، ایک دفعہ گھوڑے سے اتر میں سینے سے لگ کے ودا کروں گا۔ سین چھوڑی میرے مولا نے، یقیناً دل تو کھانے والا جملہ ہے، بلا تشبیہ باہیں پھیلائیں سلطان کربلا نے، آؤ سکینہ بیٹی، اشارہ ہے اگر سمجھ میں آ جائے۔ تاریخ بتاتی ہے بیٹی نے کوشش کی باپ سے گلے ملوں، لیکن کچھ فاصلے پہ رک جانا پڑا، کچھ چیزیں تھیں جو باپ اور بیٹی کے درمیان رکاوٹ بن گئی، پیچھے سے آ کے ودا کرنا پڑا۔ سوار ہوئے حسین، باغ اٹھائی، مرتجز قدم ہی نہیں اٹھاتا، ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا، مرتجز تیروں کی بارش سے ڈر گیا ہے؟ مولا میں انسان تو نہیں، مدینے میں تیری ماں نے اپنی چادر میں مجھے جو کھلائے تھے، میں چادر عصمت میں کھائے ہوئے جو آج تک نہیں بھولا۔ مولا جب تک میری سانسیں ہیں میں تیرا ساتھ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ پھر قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ سیدی انظر الی قدمیا، مولا میرے سنوں کی طرف دیکھیے۔ رونے والوں کیا نظر آیا حسین کو؟
سکینہ کے ہاتھ، دونوں پاؤں پکڑ کے بیٹھی ہے زمین پر۔ حسین نے بیٹی سے کچھ نہیں کہا، بہن کی طرف خطاب کر کے کہا زینب سکینہ مجھے میدان میں نہیں جانے دیتی۔ ہچکیاں لے کے بھی اٹھی، کہا بھیا سکینہ تو تیری زندگی میں اپنے آپ کو یتیم سمجھے ہوئے ہیں، یتیموں کی جرت ہے شہنشاہوں کے پروگرام میں مداخلت کرے، پھر سن کیوں پکڑے؟ کہا بابا سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھو میری والدہ بیٹی کیا پوچھنا ہے؟ ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، بابا خدا قرآن میں کہہ رہا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہ جب میراث تقسیم ہو مرد بھی ورثہ لیتے ہیں عورتیں بھی ورثہ لیتی ہیں۔ بابا پوچھنا یہ ہے آج نانا کا دین ورثہ تقسیم کر رہا ہے، چچا عباس نے میراث میں بازو کٹا دیے، بھیا اکبر کو برشی ملی، اصغر کو تیر ملا، قاسم کو پامالی ملی۔ بابا پوچھنا یہ مردوں کا حصہ ہے یا ہمارا بھی کوئی حصہ ہے اس میں؟ اب میں کیسے کہوں؟ حسین نے ایک بار پھر زین چھوڑی، چھکتے گئے سکینہ کے کان شبیر کے لب، فرمایا میرے بعد تمہیں یہ ورثہ ملنے والا ہے۔ بات اٹھائی، پہلا قدم لیا تھا مرتجز نے کہ اچانک فضا کو چیرتا ہوا ایک بین سلطان کربلا کے کان سے ٹکرایا۔ بین کیا تھا؟ واہ نصیبہ، ہائے قسمت، تڑپ گیا لال سنگھ میں بطور کا بیٹا۔ بہنا یہ میری زندگی میں قسمت کا لوہا پڑنے والی کون ہے؟ رو کے کہا جسے ماں کہتے ہو، فضا رو رہی ہے، بلاؤ فضا کو۔ کیوں فضا، کیا ہو گیا تیرے نصیب کو؟ رسول نے تجھے بیٹی کہا، علی بطول نے تجھے بہن سمجھا، حسنین نے تجھے ماں کہا۔ روکے کہتے حسین اس سے بڑی بدنصیبی اور کیا ہوگی؟ آج تیرے نانا کے دین کو قربانیوں کی ضرورت تھی، کسی نے شوہر دیا، کسی نے بیٹا دیا، کسی نے بھائی دیا، کسی نے 2 بیٹے۔ مجھ بدنصیب کا بھی آج کوئی کربلا میں ہوتا، میں بھی تیرے نانا کے دین پہ قربان کر کے تیری ماں کی نگاہوں میں سرخرو ہو جاتی۔ فضا بات کر رہی ہے، حسین نے ابا کی جیب سے رومال نکالا، رومال نکال کے کلائی کے گرد لپیٹا، گانٹھ دی، کہا فضا گھبراؤ نہیں، اس رومال کو پکڑ لو اور مجھے کربلا کے میدان میں ایسے لے جاؤ جیسے مینا میں حاجی قربانیاں لے جاتے ہیں، اور شامیوں کے سامنے کھڑے ہو کے اعلان کر دو شامیوں یہ زینب کی قربانی نہیں ہے، یہ ام کلثوم کی قربانی نہیں ہے، یہ مجھ فضا کی قربانی۔ تم تو رو رہے ہو نا، جیسے ہی جناب زینب کھڑی تھی دوڑ کے فضا کے گلے میں پانی ڈالی، کہا وہ فضا بڑی اچھی تجویز ہے، ایسا کر لو کیوں بھی، کہا میرا بھائی سمجھ کے تو چھوڑیں گے نہیں، شاید کنیز کا بیٹا سمجھ کے چھوڑ، شاید تیرا بیٹا سمجھ کے مسلمان میرے بھائی کو نہ مارے۔ بس بھائی ہمارا تمہارا پرسہ قبول کرے، چھوڑ دیا میں نے سارا مضمون، ختم کر دی بات، آخری 2 کے 2 جملے میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ میدان میں ہے حسین، پیدا ہوئے ہو یہ درد کی کہانی سننے لگے ہو، فضا میں کوئی اب پرواز کر رہا ہے، مرتجز صالح بن وہب مزنی لعین، نماز میں لعنت کیا کرو اس کا نام لے کر۔ اب سادات مومنین تمہارے دل پہ چوٹ لگے گی، مگر خون رونے والا کہتا ہے ہمارا مصائب چھپانے والا خونی کے ساتھ اٹھے گا، چھپا نہیں سکتا۔ دوڑ رہا تھا حسین کا گھوڑا،
کہ اس ملعون نے میرے مولا کے پہلو پہ نیزہ مارا. نیزہ لگا, حسین نسیم چھوڑی. جو سوار بیٹھے ہو, جو کربلا زیارت کر چکے ہو, تصور میں لاؤ, نہر الکما کے کنارے ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام صاحب الزمان. یہ تمہارے 12ویں امام کا مقام ہے. پتہ ہے اس کی نسبت کیا ہے؟ 73 سال جو غیبت صغریٰ رہی ہے, ان 73 سالوں میں تیرا 12واں امام جب بھی کربلا آتا, ہر جگہ پانی روتے, جب یہاں پہنچتے پانی رک جاتا, خون شروع ہو جاتا. مولا سے نائب پوچھتے, مولا یہاں خون کیوں روتے ہو؟ روکے کہتے ہنا سکت جدی من زہر جوادہی, یہاں میرا مظلوم دادا گھوڑے کی زین سے گرا تھا, اور جو دیکھ آئے ہو ذرا فاصلے کا اندازہ لگاؤ. 1 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ ہے مولا کی قبر اور مقتل سے. نائب لوگ کے پوچھتے, مولا اتنا فاصلہ, اتنا زخمی تھا, وہاں تک پہنچا کیسے؟ روکے فرماتے میں خون کیوں رو رہا ہوں؟ تارتن یقوم تارتن یقودو تارتن یقبو, کبھی کھڑے ہو جاتے, کبھی گر پڑتے, کبھی کونیوں کے بل چلتے. اور اب اسی فکرے کے لیے میری بار بار معافی تھی. فرمایا پھر بھی ابھی مقتل سے دور تھے, ایک غش آ گیا حسین پر, تو مولا پھر غشی میں کیسے پہنچے؟ فرمایا باقی فاصلہ شمر لے گیا. مولا کیسے؟ فرمایا جن زلفوں میں زہرا